अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो बड़ी ख़बरें हैं। एक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कत्ल की एफ़आईआर दर्ज हुई है उस पर बात करेंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब ने 8 दिसंबर को तहरीक चलाने का ऐलान किया है, इस पर बात करेंगे। इमरान खान जैसा कि हमें मालूम है कि वो जेल में हैं, मुख्तलिफ़ मुकदमात उन पर कायम है। वो अडियाला जेल में इस टाइम पे है। 26 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज किया था, जो 26 नवंबर को ख़त्म हो गया था, मतलब हुकूमत ने उस पर क्रैक डाउन कर दिया था। रात के अंधेरे में उस पर गोलियां बरसाई गई और 12 अफराद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट जारी की है वो बीच में शहीद हो गए। मगर इस दौरान 24-25 नवंबर को इसी दिन तकरीबन रेंजर के अहलकार जो है वो शहीद हो गए थे, और 4 रेंजर अहलकारों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी। बड़ा मसला ये बना था, और उसकी एफ़आईआर अभी जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ काट दी गई है। ये मुकदमा जो है वो रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जिसमें दफ़ा 302 कत्ल, दफ़ा 324 कत्ल की कोशिश और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात समेत सेक्शन 120 मुजरिमाना साजिश करने जैसी मुतअद्दिद दफ़ात को शामिल किया गया है। अब पुलिस ने एफ़आईआर जो है वो सील कर दी है। अब यहाँ भी जो एफ़आईआर सील की गई है, तो मैं थोड़ा आपको इस टॉपिक पे दोबारा आता हूँ, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनको भी जो कत्ल किया गया था, जो उनकी शहादत हुई थी, जो उनको फांसी दी गई थी, वो भी मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी एक वकील थे नामवर, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में वो कैद थे। उनको कैद किया गया था जनरल ज़िया ने माशाल्लाह लगा के। और उनके बेटे अहमद रज़ा कसूरी जो आज भी हयात हैं, और जमहूरियत, मैं ऐसे ही कह देता हूँ, एक मारूफ वकील है, इख्तिलाफ अपनी जगह पे, मगर जमहूरियत में वो डिक्टेटर थे, वो भी डिक्टेटर ही हैं, और एक कलंग है जमहूरियत में। उन्होंने अपने वालिद की एफ़आईआर जो है वो कटवाई थी, इस्टेब्लिशमेंट का उस टाइम पे साथ देखी। आज जो अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद करार दे दिया है और बेगुनाह करार दे दिया है। उस टाइम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यार एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, एक जगह पे कत्ल होता है, आप उस पे डाल देते हो, एफ़आईआर को आप सील कर देते हो। फिर जब आपको मौका मिलता है आप उस एफ़आईआर को सामने लेके आते हो और उस बंदे को फांसी चढ़ा देते हो। एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, एक मुदब्बिर और लीडर को, जो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर था उस टाइम पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको शहीद किया गया, उसको फांसी दी गई। वही तरीका सेम यहाँ पे एफ़आईआर के हवाले से कह रहा हूँ कि ये मुल्क का दूसरा वज़ीर आज़म है जिन पे 302 की एफ़आईआर कटी है, इनकी एफ़आईआर भी सील कर दी गई है। ये काम आएगी बाद में। और जो रेंजर अहलकार हैं, जो 4 अहलकार शहीद हुए हैं, उन पे गाड़ी दौड़ाई गई है, उसके बारे में कहा जा रहा है। जो सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना असद तूर और एजाज़ सैयद, ये उनकी स्टोरी है। असल में ये स्टोरी जो है वो एजाज़ सैयद की है, सीनियर साफ़ी हैं, कि हाशिम उनका नाम है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और एक तरफ मुस्लिम नून से शाहिद खान अब्बासी से ताल्लुक़ है। हाशिम लड़का है जो नशे की हालत में था, बताया जा रहा है, और एक ब्यूरोक्रेट का बेटा है। उन्होंने ये रेल गुजर जो थी वो रेंजर अहलकार पर चढ़ाई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं था, ये असद तूर और एजाज़ सैयद का कहना है, तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ। और ये जो शहादतें हुई थी रेंजर एहलकार की, इसमें अभी इमरान खान को जो है 302 का मुकदमा उन पर दर्ज कर दिया गया है। तो एक वज़ीर आज़म पे, वो भी जेल में है। अब जो एफ़आईआर 302 की कटी है, तो उनके लिए ये बाद में और ये फ्यूचर में और किसी भी टाइम ये ख़तरा बन सकता है, क्योंकि एक वज़ीर आज़म को हमने, साबिक़ वज़ीर आज़म को हमने खो दिया है, एक मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर को। और ये एक दूसरा पॉपुलर लीडर है जो इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि भुट्टो की पॉपुलैरिटी भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था। इस टाइम पे सोशल मीडिया है, और इमरान खान को जितना भी संभाला हुआ है 80% उसमें सोशल मीडिया का रोल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पाबंदी है, जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे पाबंदी है। उन पे इमरान खान बानी पीटीआई का नाम दे सकते हैं, उनके जलसों की कवरेज, उनकी कवरेज, उनकी बहनों की कवरेज, ये मुश्किल है। और बाकी जो है हम देख रहे हैं कि जहाँ पे जलसा करते हैं दफ़ा 144 लगा दी जाती है। मतलब पूरे मुल्क में आप तहरीक इंसाफ जो है वो
احتجاج مظاہرہ دھرنا نہیں دے سکتے، ڈائریکٹلی دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، ان کو احتجاج کے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ اچھا، ان کا مینڈیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا تیسا بھی ہے، عمران خان کا بیانیہ جھوٹ ہے سچ ہے، عوام نے کیچ کیا ہوا ہے اور عوام اس بیانیے پہ چل رہی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے عمران خان کو 8 فروری کے انتخابات سے ایک ماہ پہلے عمران خان کی پارٹی سے سیمبل کا نشان چھینا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے 13 جنوری 2024 کو سیمبل کا نشان چھینا تھا پاکستان تحریک انصاف سے۔ 9 مئی میں عمران خان جیل میں، ان کے ورکر سینئر عہدیدار جیل میں، ہزاروں کارکن گرفتار۔ ایک پریشر تھا اور سینئر لیڈرشپ یا گرفتار یا روپوش، کوئی کہا جا رہا تھا عمران خان کا ٹکٹ کوئی لے گا نہیں۔ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کاغذات جس انداز میں جمع کیے گئے، سیکنڈ تھرڈ ٹائپ کی لیڈرشپ، ان نون پرسنالٹیز آئی جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان پاپولر لوگ تھے، سیاست میں زیادہ ان کا رول بھی نہیں تھا، وہ آئے، انہوں نے کاغذات جمع کرائے، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی کمپین، پیچھے عمران خان کی فوٹو، کدو کریلا، لمبا بینگن، چھوٹا بینگن اور وکٹ، بال، فٹ بال، کولر، ان نشانات پہ وہ جوتا، ان نشانات پہ وہ الیکشن لڑے اور وہ جیت گئے۔ 8 فروری کو جو لگ رہا تھا کہ عمران خان کے یہ کھمبے جو ہے انہوں نے الیکٹیبلز کو ہرائے، 2/3 اکثریت سے جیت گئے، مگر 9 فروری کو 84 قومی اسمبلی کی نشستیں جو پاکستان مسلم تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے، مسلم لیگ نے ان کو دی گئی اور ان کی حکومت بنا دی گئی۔ اس طرح ایم کیو ایم کو جو کلیم کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ہماری 16 نشستیں جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو قومی اسمبلی کی وہاں پہ سندھ میں، کراچی میں دی گئی ہیں۔ اس طرح سندھ میں 4 قومی کی اسمبلی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ سیٹیں جو ہیں وہ بھی ہماری دی گئی ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کی پنجاب فیملی کی جو 3 قومی اسمبلی کی مزید نشستیں ہیں وہ 84 میں ہی شامل ہے، وہ بھی دی گئی۔ تو یہ 110 قومی اسمبلی کی نشستیں جو ہیں یہ تحریک انصاف سے مبینہ طور پہ چھینی گئی، جو پاکستان تحریک انصاف کا کلیم ہے، اور ان کی مختلف کیسز ٹریبیونلز میں ہیں۔ تو ایسی جماعت کو دیوار سے لگانا، ان کے لیڈر پاپولر ہیں اور جیتا ہوا الیکشن تھا، تخت ان کا تھا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب ٹھیک ہے، اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان جتنے بھی جماعتیں ملک میں آئی ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑی ہے، اور عمران خان جو ہے انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی انگلی 2018 میں پکڑی، 2013 میں پاپولیرٹی حاصل کی، 2018 میں جو ہے خوب پاپولر ہوئے، مگر 4-5 سیٹیں ان کی بھی شارٹ پڑ رہی تھی جن کے لیے RDS بٹھایا گیا، اور ایم کیو ایم کو، قائد لیگ کو اور باپ پارٹی کو اشارہ کیا گیا اور عمران خان نے حکومت بنائی۔ اس ٹائم پہ عمران خان کو بھی اندازہ نہیں تھا یہ کرسی ایسی چیز ہے کہ بندہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ہائیبریڈ نظام کو انٹروڈیوس کرنے والے عمران خان ہی تھے۔ اب آج جو ہم ہائیبریڈ نظام میں مکمل طور پہ داخل ہو چکے ہیں، اس کی ابتدا عمران خان نے کی ہے۔ اس سے پہلے سب جماعتوں نے 2 بار بے نظیر، 2 بار نواز شریف، تیسری بار نواز شریف، شاہد خان عباسی، یوسف رضا گیلانی ایک بار، 2 بار محترمہ بے نظیر بھٹو، مطلب 3 بار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور 3 بار جو ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ۔ ایک بار اور کر لو، بھٹو جب وزیر خارجہ تھے پھر کیسے وزیر اعظم بنائے گئے وہ بھی بیچ میں شامل کر لو۔ درمیان میں تو 11 سال ماشاء اللہ اور 9 سال، 11 سال ضیاء الحق کا ماشاء اللہ اور 9 سال جنرل پرویز مشرف کا ماشاء اللہ شامل تھا۔ ساری کی ساری حکومتیں جو آئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے آئی ہے، اور عمران خان نے تھوڑا یہ کر دیا کہ ان کو سپیس زیادہ دے دی۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس حکومت میں اب یہاں پہ انہوں نے بیچاروں نے سپیس نہیں دی، اب یہاں پہ کچھ اور ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یار ملک میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ MI FIA IB کے ذریعے اب انویسٹیگیٹ کرتی تھی، سرویس کرتی تھی کون سی جماعت جو ہے اس ٹائم پہ الیکشن میں آگے ہے، کمپین میں آگے ہے، وہ اندازہ لگانے کے بعد اس جماعت کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کیونکہ سارے پولنگ بوتھ کو تو کور نہیں کیا جا سکتا نا، کوئی مذاق تو نہیں ہے، کوئی برا اتنا بڑا نیٹ ورک تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح وہ جماعت اقتدار میں آ جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا تھا، ہوا بھی کریٹ ہو جاتی تھی کہ یار اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پہ۔ اس بار جو ہم نے دیکھا ہے 8 فروری کے الیکشن میں کہ پٹھا کام کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، وہ جو تھوڑا ڈینٹ لگا ہے اور جو دوریاں بڑھی ہیں اس وجہ سے بڑھی ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو، میرے خیال میں عمران خان کو اعلان کر دینا چاہیے کہ یار کم از کم افواج کے خلاف اتنا کھل کے نہ آئے، اور جو باہر بیٹھے ہیں عادل لاجا وغیرہ ان سے تو
ڈائریکٹلی قطع تعلق کر لیں کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف میں ہے نہیں. وہ جس انداز میں کمپین کرتے ہیں باقاعدہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ملک میں ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، اس ملک میں ساری عمر اسٹیبلشمنٹ نے گورنمنٹ کی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. ملک ہمارا ہی ہے، ہمارے پولیٹیشین بھی ٹھیک نہیں تھے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ٹھیک نہیں تھے. ہم نے مل کے ملک کو تباہ کیا. تو اب مزید تباہ نہیں کرنا چاہیے، ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. جس طرح جنرل باجوہ جنرل فیض نے عمران خان کے دور میں 2019 میں ہی خواجہ آصف سے، شہباز شریف سے اور رانا ثناء اللہ سے ملاقاتیں کر کے ایک اپوزیشن کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائے رکھا، استوار رکھا. اس طرح موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پہ پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے، ان کو بھی عمران خان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. یہ ملکی مفاد میں سوچیں. عمران خان بھی اپنی انا کو ہٹائیں اور بیٹھیں، مذاکرات سیاستدانوں کے ساتھ بھی مذاکرات کریں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو لانے والے بھی کچھ اور ہے، مگر سیاستدان ہیں، بیٹھنا پڑے گا، کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. آگے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 دسمبر کو فیصلہ کیا. ایک تو 26ویں آئینی ترامیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے بلاول کے ساتھ 5-6 گھنٹے ایک دن میں ملاقاتیں کرتے رہے. اگلے ہفتے زرداری سے کرتے رہے، اگلے ہفتے نواز شریف سے کرتے رہے، اور مدارس بل پہ ان کو راضی کر کے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ ہوں گے، ان کی رجسٹریشن ہوگی، سارا ڈیٹیل برابر کر کے وہ بل جو ہے وہ 26ویں آئینی ترامیم میں پاس کر لیا. مگر اس پہ دستخط صدر مملکت نہیں کر رہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر غیر رجسٹرڈ مدارس اس ٹائم پہ ملک میں موجود ہیں، ان کی افیلیشن بڑی ضروری ہے. دیکھیں ملک جو بھی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، مطلب اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اس میں اسپیشلی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس میں انصاف ہونا چاہیے، اس میں ایمانداری ہونی چاہیے، اس میں ملک کی بہتری ہونی چاہیے. جتنے بھی مدارس ہیں ان سب کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، ان کے بینک اکاؤنٹ، ان کے ہر چیز کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. اب جب 26ویں آئینی ترامیم کے ساتھ آپ نے مدارس بل پاس کر دیا تو اس پہ دستخط کر دینا. اگر کوئی ابہام ہے اس میں تو اس میں بتا دیں، ان کو کلیئر کر دیں، دوبارہ بیٹھ جائیں. خیر ہے، مل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، اس کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدھا اشارہ کر دیا کہ 8 دسمبر کے بعد ہم ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں گے، پھر ہمیں کنٹرول نہیں کر سکو گے. اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ٹائم پہ ملک کے ہر کونے میں لاکھوں لوگ نکال سکتے ہیں. یہ طاقت جو تھی پاکستان تحریک انصاف میں ہے، ان کے ورکر دلیر ہیں مگر ان کے لیڈر بزدل ہیں، کمزور ہیں. بزدل میں نہیں کہوں گا، کمزور ہیں. اور عمران خان خود جیل میں. اس طرح جمعیت علماء اسلام، وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جدھر بھی اشارہ کریں گے، پنجاب میں وہ ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ نہیں نکال سکتے، نہ قومی کی نکال سکتے. اس کے باوجود پنجاب میں مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے، تحریک انصاف سے بڑا جلسہ مولانا فضل الرحمان صاحب نکال کے دیں گے آپ کو، پنجاب کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی ڈسٹرکٹ میں، کسی بھی تحصیل میں. تو یہ کوالٹی ان میں ہے. تو حکومت کو پنگا نہیں لینا چاہیے. اگر وہ تحریک انصاف مل گئے تو حکومت کے لیے بڑی مشکلات کریٹ ہو جائیں گی. اس سے اچھا ہے کہ 8 دسمبر سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل بیٹھ کے بات کی جائے، ورنہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے، پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس حکومت کو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی پاور کا پتہ ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کے ٹائم میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مکمل ان کا پٹھا بیٹھ گیا تھا. یہی مولانا فضل الرحمان نے اس میں ہوا بھر کے ان کو کھڑا کیا تھا، ورنہ اس ٹائم پہ یہ مکمل طور پہ زمین بوس ہو گئے تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ملک کے ہر کونے میں جلسے جو نکالتے تھے، 80-85 ہزار کے لوگ، وہ سارے کے سارے تقریباً 95% پی ڈی ایم میں وہ جمعیت علماء اسلام کے ہوتے تھے. مگر جمعیت علماء اسلام ایک لیبل نہیں دینا چاہتی تھی، وہ پی ڈی ایم کا لیبل استعمال کرنا چاہتے تھے. اس ٹائم پہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر کو ٹوپیاں اور جھنڈے ان کے ہاتھ میں دے کے بٹھایا جاتا تھا. اس طرح پیپلز پارٹی کی، اس طرح دیگر چھوٹی جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ، ان سب میں مختلف جماعتوں کی جھنڈے ہاتھ میں پکڑے، ٹوپیاں پہنی. وہ حالانکہ وہ سارے جمعیت علماء اسلام کے ہی کارکن تھے. تو ان حکومت کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اکڑ گئے اور ہمارے خلاف ہو گئے تو بڑی مشکل کریٹ کر دیں گے اور یہ حکومت چل نہیں پائے گی. عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو تلخیاں تھیں وہ بڑی حد تک کم ہو گئی ہے. اب صرف عمران اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات رہنا باقی ہے. باقی بڑی حد تک ان کی جو آپس میں اختلافات تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. اگر یہ مل جاتے، احتجاج کرتے، تو یہ حکومت پھر دڑام سے گر جاتی ہے. بڑی کمزور حکومت ہے
اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اگر ان کے سر پہ نہ ہوتا تو یہ کب کی عمران خان کی حکومت کی طرح پھڑپھڑاتے گر جاتی۔ کل اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔